मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक जुर्म ऐसा है जो तकरीबन कॉमन हो गया है और उसके फैलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो है बेहयाई। समझते हो? इसको लोगों ने जुर्म की फहरिस्त से निकाल दिया। मैं उम्रे पे गया तो मुझे जो रूम मिला हुआ था उसके साथ एक रूम था, उसमें एक फैमिली आई हुई थी। पूरी रात उनके कह के हाँ हुई हाल क्या, मुझे नींद ही नहीं आती थी उस टाइम, इतनी ज़ोर से आवाज़। एक दिन मैं निकल गया, मैंने उनसे पूछा यार ये थोड़ा रात को तो आराम कर लो, कौन हो? तो पता चला जी कज़नों के साथ लड़कों का ग्रुप आया हुआ है उम्रा करने के लिए। मैंने उनसे कहा देखो उम्रा करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आपकी जो फीमेल कज़न है उसका आपसे पर्दा करना बोलो ज़रूरी। बिल फ़र्ज़ पर्दा नहीं करती तो कम से कम फ्री तो ना हो ना। हा हु एक जवान कज़न बैठे हुए हैं, ये लड़कियां बैठी हुई हैं और एक ही कमरे में सो भी उधर ही रहे हैं, गप्पे भी उधर ही मार रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुदा की गज़ब को दावत देने वाली बात है। हम हिंदू थोड़ी हैं, हम कोई काफिर थोड़ी हैं, अंग्रेज़ थोड़ी हैं। महरम ना महरम का की इस्तिलाह अंग्रेज़ों में है, बोलो ना। वो मज़हब को नहीं मानता, जैसे चाइना वाले मज़हब को नहीं मानते। वो खाना खाने से पहले ये नहीं देखते कि हलाल है हराम है पाक है ना पाक है, वो कहते हैं प्रोटीन फुल ऑफ प्रोटीन है या नहीं है। तो कुत्ता भी खा जाते हैं क्योंकि कुत्ते में गाय से ज़्यादा प्रोटीन है उनकी राय के मुताबिक। तो उनके यहाँ हलाल हराम महरम ना महरम नहीं है। तो आप उधर चले जाओ भाई, फिर छोड़ दो कज़न क्या होती है और खाला वो महरम क्या होती है, छोड़ दो। इस्लाम ने तो पूरा एक दीवार खींची है। और सूरह नूर में भी सूरह हिजाब में भी पूरी डिटेल कुरान ने बयान की है। ये महरम है और ये ना महरम। ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को ज़ाहिर नहीं कर सकती इल्ला लिआबाइहिन्ना, सिवाय अपने बाप दादा के सामने, बुऊलतिहिन्ना, अपने शौहर के सामने, और अबनाई बुऊलतिहिन्ना, अबनाई बुऊलतिहिन्ना, अपने शौहर के बेटे जो सुतेला बेटा है। एक एक रिश्ते का नाम लेके कुरान ने बताया कि इनके सामने जीनत जाहिर कर सकती हो, बेतकल्लुफ हो सकती हो। इसके अलावा सारी दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे लिए क्या है? ना महरम। आज हम मॉडर्न होते होते इतने मॉडर्न हो गए हैं कि महरम ना महरम की टर्म एक मौलवियों की टर्म समझी जाती है, दकियानूस लोगों की टर्म समझी जाती है। कोई नौजवान अपनी कज़न से हंस के बात नहीं कर रहा, रिश्तेदार उससे कहें तुम्हारी कज़न है यार गपशप लगाओ, वो कहे ये मेरी लिए नामहरम है, तो क्या कहते हैं? दकियानूस। पुराने ख्यालात का। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ओ भाई ये क्या हो रहा है ये माशरे में? खुदा नहीं छोड़ेगा, दुनिया कुछ नहीं, दुनिया तो आपकी और इज्जत करेगी, बड़ा लिबरल है, बड़ा मॉडर्न है, बड़ा मॉडर्न है, खुदा नहीं छोड़ेगा, ये याद रखो। ये जो अल्लाह भैंस के दूध पिला रहा है ना हमें, सूखे चारे खिला खिला के बीच से खरबूजे निकाल रहा है, इसका अल्लाह हमसे कीमत लेगा। पूरी कीमत नहीं, सिर्फ इतनी कि तुमने शुक्र अदा किया। कि पूरी कीमत तो कोई भी नहीं दे सकता अल्लाह को। इतना पूछेगा कि खरबूजे खा के और मेरी नेमतें सुबह शाम कबाब पराठे खा के, कमबख्तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये महरम है ये ना महरम है, ये फ़र्क तुमने किया कि नहीं किया? अगर आप लिबरल बन रहे हो, खुदा को आपके इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार अब उम्रे जैसे मुबारक सफ़र में भी ये हो रहा है। कज़ने हाँ वो पूरी रात कह के लग रहे हैं एक कमरे में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अव्वल तो कज़न को चाहिए अपने मेल कज़न से पर्दा करे। पर्दा नहीं करती, बेतकल्लुफ तो ना हो ना। बेतकल्लुफ भी होती है तो इस सफ़र में तो ना हो, कम से कम इस सफ़र में तो ना हो। ये तो उम्रे का सफ़र है। मज़हब चंद रसूमात का नाम रह गया है जो इस्लाम की। ये पता है क्या है? इस बेहयाई से आहिस्ता आहिस्ता हमारा फैमिली सिस्टम क्या हो जाएगा? तबाह। गोरे आज जो गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं ना, अब्बा कहीं नहीं पता, उनके यहाँ तो खाला चचा ही नहीं होती। कभी सुना ओबामा साहबा की खाला आई हुई मिलने के लिए, ईद पे बुलाया उन्होंने उसको? होंगी, मुझे मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी पे, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उनके यहाँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो बेतकल्लुफियां हो रही हैं ना, ब्रॉड माइंडेड बन के, इसकी सज़ा आपकी नस्लों को भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि ये ब्रॉड माइंडेड बढ़ते बनते आप फिर वो हुदूद आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करोगे
جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو, لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی. یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں, ہاں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈیڈ, ہماری نیت صاف ہے. آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو, آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے, آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. جتنا فری ہونا ہے, ہاں ہاں ہو ہی کرنا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کر لو. اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر, اور ہاں ہاں ہو گپ شپ ہو رہی ہے, لڑکوں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے, اور بڑی گپیں چل رہی ہیں, اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آیا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا. بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا, سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں. تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, تباہ. اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا. بھائی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا, اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی, خراب ہوگی. وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا, بیوی اسے بوجھ لگے گی. اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا, شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا. چاہے میرے 4 شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے, پھر بھی نہیں لے گا. وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا, باقی کہے گا چھوڑو یار, ایک کی ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں, تو پھر 4 دفعہ لانے پڑیں گے. تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے, اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت. تو یونیورسٹیوں میں جو طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا, پشاور اور کاغان, ناران, ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو. اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہی بربادی. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک صالح, اس کو نہیں پتا کہ وہ پروفیسروں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں, 20 سال کی لڑکی 45 سال کا پروفیسر 1 سال سے اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے, اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ, میری بیٹی سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کیسز ہیں. تو بیوقوف بنانا لڑکیوں کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا. چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بالفرض وہ کر رہا ہے, ہم اچھی تعویل کر لیتے ہیں زنا نہیں کر رہا ہوگا, تو جب وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا ایسے, تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو. کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے, وہاں جا کے اس کے دل پہ تو آرے چلیں گے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے. بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہیں, وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے, تباہی ہے. لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جائیں, پڑھیں, اور پتلی گلی سے واپس. ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں آپ, ہی ہا ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. ریزرو ہو جاؤ آپ, نظر کی حفاظت کرو آپ. اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے ہیں. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا, جو لیڈی ہو, بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوگی. اور جب گھر میں آتے ہیں تو بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھی انجوائے کرتے ہیں لائف کو, گھوم رہے ہیں. اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم کی. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا, کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں, خاندان اچھا ہے, کوئی بات نہیں, شکل اچھی نہیں ہے, عمر بھی زیادہ ہے, میں کر لیتا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے, دوست مذاق اڑائیں گے, فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ یہ بیوی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ تمہارے گھر کی زینت ہے, اس کو چھپاؤ, دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں. مجھے ہمارے ایک دو جاننے والے تھے, ان کی وائف بہت ہی بدصورت, تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو, تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا, وہ تمہاری تو وائف خوبصورت, وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے وہ. تو بیگم صاحبہ نے کہیں کھانا بنایا, اتنا مزے کا کھانا تھا یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا نا, دوست انگلیاں چاٹتا رہ گیا, یار یہ کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری بیگم نے بنایا ہے. صحیح ہے نا, کہہ رہے میں نے اس لیے شادی کی ہے. تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے, کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے, کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے؟ خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا, آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ گے. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں, پھر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, لڑکیوں سے چیٹنگ, لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ, یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا, تو کہیں ہم کالام یہ ناران کا خان ہے, بڑے خوبصورت علاقے, یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا کوئی چائے وائے پی رہا ہوں گا, تو یونیورسٹی کے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا, پنجاب سے کوئی یونیورسٹی سے نا لڑکے لڑکیاں, وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے. پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, پہلے ہی ہوتا تھا, نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی, سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر 30 لڑکے 30 لڑکیاں ہوں گی, پتہ چلا کم بختوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے, اور بڑے بے تکلف. اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی. میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ. وہ ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہو کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر آؤ. میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے, سیلفی بھی لے رہا ہے, لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ, جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے, میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری, مولوی کو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں نا. اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دیا تو مولانا صاحب کہیں گے ہو کوئی بات نہیں, کوئی بات. گرل فرینڈ اب خیال رکھیے گا بھابھی کا. اچھا, اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کی کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں. اب دیکھیں وہ بیچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا, لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے, سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علماء سے محبت بھی ہے نا وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دیں آپ. میں نے یہی نصیحت کی. میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی ہو. ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے, اور آپ باقاعدہ نامحرم اور جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے. خوب سمجھ لو غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے. مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے. جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے, کافروں کو کچھ نہیں ہوتا, کافروں کو تھوڑا, ان کے لیے تو آخرت ہے, مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے. تو خدا را ایک فیصلہ کرو, یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ. اور اللہ آپ کے جذبات کچلتا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے. گندے راستے کو چھوڑ دو, پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ. پاکیزہ راستہ کیا ہے؟ نکاح والا راستہ. اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا, اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو. موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے کلیم, انتہائی مقرب پیغمبر, انہیں جب لڑکی کے والد نے, ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, کتنا بھاری بھرکم مہر تھا. حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا, کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے. پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں,
اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے, لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں اسٹیبل ہو جاؤں. دیکھو خوب سمجھ لو, نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا. آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا, کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی, ترسائے گی, مجھے کام نہیں کرنے دے گی. اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں, ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے, ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے, اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے. تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے, اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو, نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, گزارو, زندگی گزر جائے گی, مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے. سمجھ رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا, کچھ تو کہیں گے میں فری تھنکر ہوں, اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا, یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا. وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑا پیارا ملفوظ ان کا, وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے, پہلے سیٹ ہو جائیں نا, پہلے سیٹ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا سیٹ آدمی جبھی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے. جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف, کہتے ہیں اب سیٹ ہے. اب کیا ہے؟ اب سیٹ ہے. تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا, اس سے پہلے تو پھدکتا رہتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام بغیر اسٹیبل ہوئے. روز بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں. ایکچولی ابے بھائی کھا لے یار, اس کے بعد سوچنا, مانگ کے کھا لے اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, بعد میں پیسے دے دینا اس کو, یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو. ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کو شوہر چاہیے. تو یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے, اس کو پورا کرو. اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو, پڑھتے بھی رہو. کوئی نہیں, یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم, ورنہ یہی ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اماں کی شادی میں. تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا مانگ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.